हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान ज़ुन्नूरैन है और आप देख रहे हैं उस्मान ज़ुन्नूरैन यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। हम हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी के ऊपर बात कर रहे थे पिछले 4 वीडियोस के अंदर। तो ये लास्ट पार्ट है हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी के बारे में। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बैटल ऑफ जमल और बैटल ऑफ सफेन के बारे में बात की थी और उससे पहले हमने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खलीफा कैसे बनाया गया था और उससे पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जो मैरिटल लाइफ थी उसके बारे में हमने बात की थी और उससे पहले की जो वीडियो है वो उनकी पूरी जो फैमिली लीनेज है उनके बारे में बात की थी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो लास्ट ये सीरीज का वीडियो है और इसके अंदर हम बात करेंगे बैटल ऑफ नहरवान के बारे में। बैटल ऑफ नहरवान एक्चुअली खवारजियों के खिलाफ लड़ी गई थी। ये खवारजी क्या थे? एक्चुअली इनका पहले हम खिलाफत का कंसेप्ट देख लेते हैं और उसके बाद हम इन खवारजियों को पूरी वो देखेंगे, यानी हिस्ट्री को देखेंगे। इनका कंसेप्ट ये था खिलाफत का कि भी ये कहते थे कि खिलाफत कुरैशियों का हक नहीं है, यानी खलीफा कोई भी बंदा बन सकता है, चाहे वो मेल है या वो फीमेल है, चाहे वो अरबी है या आजमी है, वो ब्लैक है या वो सफेद है। यानी उस वो ये कहते थे कि ये प्री रेक्विजिट नहीं है कि कुरैशी ही खलीफा बनेंगे। एक्चुअली खलीफा कोई भी बन सकता है जो कि पायस हो उस उम्मत के दरमियान। तो वो फीमेल अगर पायस है यानी मुत्तकी है तो वो बन सकती है, अगर मेल पायस है तो वो बन सकता है। यानी जो भी बंदा पायस है यानी मुत्तकी है या वो है यानी अच्छे अमाल करता है वो खलीफा बन सकता है। अब इनका ये कंसेप्ट था और उसके बाद ये कि ये कहते थे कि भी अगर उस खलीफा ने कोई भी ऐसा एक्ट किया जो कि शरीयत के अगेंस्ट है तो उस खलीफा को वो करेक्ट कर सकते थे। ये नहीं है कि भी खलीफा जो है वो फिर अथॉरिटी है, वो जो भी बात करेगा वो सही करेगा। यानी वो खलीफा को वो इनफेलिबल नहीं समझते थे। खलीफा सिन कमिट कर सकता है और वो अगर सिन वो मेजर सिन नहीं है तो खलीफा को करेक्ट किया जा सकता है। अगर वो मेजर सिन कमिट करता है तो फिर वो तो इस्लाम के फोर्ट से ही बाहर हो जाता है। और अगर कोई बंदा जो खवाती है, चाहे खलीफा हो या बाकी उनकी रियाया हो, अगर वो मेजर सिन करता है यानी को गुनाह कबीरा करता है, किसी को कत्ल कर देता है, तो वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। और इस्लाम से जो बाहर है क्योंकि उन्होंने इंटेंशनली अपने आप को इस्लाम से बाहर किया, सो उसकी सजा क्या है? वो फिर कत्ल है। सो इस तरह के कुछ इंटरेस्टिंग जो थे वो उनके आइडियाज थे। और उसके बाद यह कि ये काफी फ्रूगल लाइफस्टाइल गुजारते थे, यानी इनके अंदर कोई जाहो जलाल नहीं होता था, कोई शान शौकत नहीं है, कोई माइट के अंदर वो बिलीव नहीं करते, बल्कि आम लाइफ गुजरते थे। और उसके बाद ये कि ये काफी ज्यादा फैनेटिक लोग थे, यानी रिलीजन को वो बिल्कुल फॉलो ऐसा करते थे जिस तरह बिल्कुल उसकी स्पिरिट है। और उसके बाद ये है कि वो लफ्ज का जो भी लिटरल मीनिंग है उसको उसी तरह लेते थे। यानी उनके यहाँ कोई ग्रे एरिया नहीं था, या तो वो व्हाइट थी चीज या तो ब्लैक थी, यानी बाइनरीज के अंदर वो चीजें डील करते थे कि उनके अंदर या तो अच्छी चीज है या तो बुरी चीज है, या गुनाह है या सवाब है, या ब्लैक है या व्हाइट है, यानी जिसको हम वो कहते हैं थीसिस और एंटी थीसिस वाली बात होती है। तो ये इनका मेजर कंसेप्ट था। अब ये फॉर्म किस तरह हुए, यानी इनकी ये थियोलॉजी किस तरह डेवलप हुई? एक्चुअली जो पिछली वीडियो में हमने बात की थी बैटल ऑफ सफेन के बारे में, जब बैटल ऑफ सफेन हुई थी तो उसके अंदर हकम माना गया था वो जो 2 बंदे थे, जो अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु और फिर अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो इनको जब हकम माना गया तो ये जो खवारजी थे, यानी ये जो हजरत अली अलैहिस्सलाम की जो उस फौज में से या आर्मी में से कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि भी हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तो ये सही नहीं किया, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि अगर आपके दरमियान को कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो हकम कुरान शरीफ होगा, यानी कुरान शरीफ ही मीडिएटर होगा। तो इन्होंने तो बंदों को मान लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वो लिटरल मीनिंग के अंदर वो चीजों को लेते थे। तो उन्होंने कहा कि भी ये अली अलैहिस्सलाम ने वो सही नहीं किया। तो उन्होंने इसकी वजह से, इस इख्तलाफ की वजह से वो तकरीबन 6000 लोगों को हजरत अली अलैहिस्सलाम की आर्मी में से डिफेक्ट कर लिया। यानी 6000 बंदे जो थे वो एक मेजर चंक था ऑब्वियसली, तो उसको उन्होंने हजरत अली अलैहिस्सलाम की आर्मी से अलग कर लिया। और उन्होंने आकर अपने आप को फिर कंसंट्रेट कर लिया कूफा के बाहर एक इलाका था, उसको कहा जाता था हरूरा। इसी वजह से इनको हरूरी भी कहा जाता है। खवारजी तो बाद में इनको कहा जाता है ना, जो कि मेन इस्लाम से खारिज हो चुके हैं या जिन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम की आर्मी को छोड़ दिया है यानी एग्जिट कर दिया है, तो वो खवारजी हैं। एक्चुअली ये अपने आप को हरूरी कहते थे, जिस तरह कूफी कहा जाता है, जिस तरह मदनी कहा जाता है, जिस तरह मक्की कहा जाता है, इस तरह इनको हरूरी कहा जाता था।
تو اب ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے اپنے جو کزن تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھیجا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے، اور تفسیر کا بھی پہلی دفعہ جس کو کہا جاتا ہے کہ بھی تفسیر کے اندر جو ایکسپرٹ تھے وہ یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو بھیجا گیا، اور وہ جب آئے ان کے پاس تو انہوں نے آ کر ان کو کہا، یعنی خوارجیوں کو، کہ بتائیں آپ کا کیا مسئلہ ہے، یعنی آپ حضرت علی علیہ السلام کو کیوں چھوڑ کر گئے ہیں، یعنی آپ کے مطالبات ایکچولی کیا ہیں، یعنی آپ چاہ کیا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 3 مین ایلیگیشنز ہیں حضرت علی علیہ السلام کے اوپر۔ پہلی ایلیگیشن تو یہ ہے کہ جب وہ جنگ صفین ہوئی تو اس کے اندر انہوں نے قرآن شریف کو حکم کیوں نہیں منایا، بلکہ انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن عاص کو کیوں مان لیا۔ یعنی جب قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے کہ بھی قرآن شریف ہی حکم ہوگا اگر اختلاف ہو جائے مومنون کے درمیان، تو آپ دونوں اگر مومنین ہیں تو اٹ مینس کہ آپ کے درمیان حکم قرآن شریف کو ہونا چاہیے۔ پہلا یہ وہ تھا، ایلیگیشن تھی۔ دوسرا ان کا نقطہ یہ تھا کہ بھی جو جنگ جمل ہوئی ہے اور جنگ صفین ہوئی ہے، اس کے اندر جو حضرت علی علیہ السلام کی جو آرمی تھی اگر وہ وکٹوریس تھی، اور جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ وکٹوریس ہے، یعنی خوارجی کہہ رہے تھے، تو اسلام کا یہ تو مین کنسپٹ ہے کہ جب آپ مسلمانوں کی آرمی جیت جائے گی تو اس سے پھر وہ مال غنیمت کلیکٹ کرے گی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے وہ مال غنیمت کیوں نہیں کلیکٹ کیا؟ اگر وہ لڑ رہے تھے نان مسلم کے خلاف تو ظاہر جو مال غنیمت ہے وہ تو لازمی دینا تھا۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی نہیں وہ تو مسلمانوں کے خلاف تھی، تو پھر وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان تو مسلمان کے خلاف لڑ ہی نہیں سکتا۔ یعنی ان کی انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ بھی حضرت علی علیہ السلام کی آرمی کے ساتھ کیونکہ ہم ہیں تو ہم نے نان مسلم کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، یعنی ان کے اکارڈنگ جنگ، چاہے جنگ جمل ہے چاہے جنگ صفین ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ بھی یہ کیوں نہیں کیا۔ اور تیسرا اختلاف وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ بات جو معاہدہ ہوا ہے یعنی امیر معاویہ اور آپ کے درمیان، تو اس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ کیوں نہیں لکھا گیا کہ بھی آپ امیر المومنین ہیں یا آپ خلیفہ ہیں، یعنی آپ کا ٹائٹل کیوں نہیں لکھا گیا؟ تو اگر آپ امیر المومنین نہیں ہیں، اگر آپ نے خود نہیں لکھا تو اٹ مین کہ پھر آپ امیر الکافرین ہیں، یا تو امیر المومنین ہے یا تو امیر الکافرین ہے، یعنی ان کے ہاں وہ گرے ایریا نہیں ہے، یا تو یس نو یہ والی بات ہے، یعنی بلیک اور وائٹ والی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ 3 میجر ہمارے وہ ہیں، یعنی پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ہم حضرت علی علیہ السلام کی آرمی سے علیحدہ ہوئے ہیں۔ خیر ان کو پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ سمجھایا کہ بھی جہاں تک یہ ٹائٹل والی بات ہے، تو جب بیعت رضوان ہوئی تھی اور اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی تھی کفار کے درمیان یعنی مکن کے درمیان، تو حضرت علی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو خود یہ کہا تھا کہ بھی آپ جو میری اور ان کے درمیان یعنی مکن کے درمیان یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، جس کو سہیل بن عمرو نے ادھر سے رائٹ کیا تھا اور مسلمانوں کی سائڈ سے حضرت علی علیہ السلام نے لکھا تھا، تو حضرت علی علیہ السلام نے خود یہ لکھ دیا تھا کہ بھی یہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو انہیں جب اعتراض کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کو یعنی اس کو کاٹ دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ تو آپ کو مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہی پتہ چل گیا، تو یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ٹائٹل کا۔ ہاں یہ اگر بات ہے آپ کی کہ بھی وہ آپ نے جب جنگ جمل ہوئی اور جنگ صفین ہوئی تو اس کے درمیان مال غنیمت کیوں نہیں حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل اختلاف تھا، یہ کوئی ریلیجس اختلاف نہیں ہے، یہ کوئی تھیولوجی کا ڈیفرنس نہیں ہے۔ تو ہم اگر مسلمان اور کافر کے درمیان لڑائی ہوتی تب تو ظاہر مال غنیمت حاصل کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں میں اختلاف ہوا، یہ ایک سول وار تھی، تو اس وجہ سے ہم نے مال غنیمت کلیکٹ نہیں کی، یعنی ہم مسلمانوں کا مال کیسے لوٹ سکتے تھے۔ اور تیسری جو بات ہے آپ کی کہ حکم کیوں بنایا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھی اگر آپ میں اور میرے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا کسی پراپرٹی کے اوپر یا کسی بھی ایسے واقعے کے اوپر جو کہ آپ اور میں آپس میں اگری نہیں کر رہے، تو ہم درمیان میں قرآن شریف کو رکھتے ہیں، تو وہ کیسے ہمیں بتائے گا، وہ کیسے ہمیں بولے گا، جو ہمیں کیسے بتائے گا کہ بھی آپ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہمیں ایکچولی وہ جو خوارجی تھے اسلام کے اندر 2 طرح کے کنسپٹ موجود تھے، ایک تھا جی جبریہ اسکول آف تھاٹ اور دوسرا تھا قادریہ اسکول آف تھاٹ۔ جبریہ یا جس کو جبر ہم کہتے ہیں، جبر وہ یہ ہے کہ ہر چیز پری
ڈٹرمنڈ ہے، یعنی آپ کی فیٹ ڈیسائیڈ کی گئی ہے اور ہر چیز اسی کے اکارڈنگ چل رہی ہے، یعنی وہ گرینڈ ڈیزائن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ساری چیزیں اسی مدار کے اندر گھوم رہی ہیں۔ لیکن جو قادریہ سلسلہ ہے، وہ سلسلہ کہہ رہا ہوں، قادریہ تو صوفی سلسلہ بھی ہے، یعنی قادریہ جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی انسان اپنی ول کے اندر آزاد ہے، یعنی ہر چیز کو خدا تعالیٰ نے تو بنایا ہے لیکن اپنے آپ میں وہ ایک آزاد ہے، وہ چاہے اچھے کام کرے یا برے کام کرے، وہ ایک مطلب ہے کہ بھی اپنے آپ کو اچھائی کی طرف لے کر جائے، وہ برائی کی طرف لے کر جائے، یہ انسان خود ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ جو خوارجی تھے وہ پہلے جو وہ ورژن ہے، یعنی جو جبریہ ورژن ہے اس کو فالو کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم اس کو مطلب مانتے ہیں۔ سو یہ تین مین ان کے پوائنٹس ہیں جس کی وجہ سے ان کے میں اختلاف ہوا۔ خیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ ٹوٹل 6000 تھے، تو اس میں سے 2000 بندے جو تھے ان کو پھر یہ بات سمجھ آ گئی، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ آ گئی اور وہ پھر حضرت علی علیہ السلام کی آرمی کے ساتھ آ گئے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بھی انہوں نے وہ جو خوارجی تھے، یعنی وہ جو 4000 رہ گئے، وہ پھر مختلف علاقوں کے اندر ڈسپرس ہو گئے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک کیروان جا رہا تھا جس کے اندر تقریباً کوئی 3 بندے موجود تھے، اس کے اندر ایک بندہ جو تھا وہ کافی امپورٹنٹ ہے، ان کا نام ہے جی عبداللہ بن خباب، جو کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے جو ایک سلیو تھے، ایک خاتون کے سلیو تھے، اور جو کہ ایک جو مطلب اس کا آئرن کا کام کرتی تھی، یعنی جس کو ہم کہیں کہ بھی یہ کوئی نہ کوئی لوہے سے چیزیں بنایا کرتی تھی، تو حضرت خباب جو تھے ان کے سلیو ہوا کرتے تھے۔ تو جب اسلام قبول کیا حضرت خباب نے تو وہ اسی مولٹڈ آئرن کو وہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باڈی کو لگاتی تھی، یعنی ان کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یا ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو پھر تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر بھی ڈال دیا جاتا تھا، تو ان کی چربی سے وہ جو آگ تھی وہ بوجھ جاتی تھی۔ تو ان کے بیٹے تھے حضرت عبداللہ بن خباب، وہ جب جا رہے تھے تو جب خوارجیوں نے ان کو دیکھا تو خوارجیوں نے ان کو پکڑ لیا، یعنی ان کو انٹرسپٹ کیا، اور ان کو جب انٹرسپٹ کیا تو اس کے بعد یہ کہ ان کے آپس کے اندر کوئی نہ کوئی تکرار ہوئی، اور اس سے پھر یہ ہوا کہ بھی اس خوارجیوں نے پھر اس حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلاٹر کر دیا۔ یعنی اسلام کے اندر پہلی دفعہ ہے کہ کسی ہیومن بینگ کو اس طرح سلاٹر کیا گیا ہے، یعنی اس کو قربان کیا گیا ہے جس طرح شیپ کو کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کی پہلی مطلب ٹیررزم تھی جو کہ اسلام کے اندر خوارجیوں نے پھیلائی تھی۔ یہ جب بات پتہ چلی حضرت علی علیہ السلام کو، اوبیسلی وہ بھی مطلب کافی نون آدمی تھے حضرت عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھی اب ہم ان سے لڑائی کریں گے اور ان کو ہم وہ کریں گے، ان سے چھٹکارا حاصل پائیں گے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے اپنی آرمی کو کلیکٹ کیا اور ادھر سے خوارجی بھی آئے، تو نہروان کے مقام کے اوپر آ کر، جو کہ دریائے دجلہ کے ایسٹ سائڈ کے اوپر ایک کینال ہے، اور اس کینال کے بالکل قریب ہی حضرت علی علیہ السلام اور ان کی آرمی جو تھی وہ آپس کے اندر کیا ہو گئی، انہوں نے اپنے کیمپ لگا دیے تھے۔ یہ تقریباً جولائی 658 کا واقعہ ہے، اور اس کے اندر یہ ہوا کہ بھئی حضرت علی علیہ السلام نے کچھ شرطیں ان کو دی، یعنی ان کو کہا کہ اگر کوئی بھاگ جائے گا تو اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اگر وہ اس ٹینٹ کے اندر آ جائے گا تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، اگر کوئی خود سے مطلب والنٹیرلی آنا چاہتا ہے تو وہ آ جائے۔ تو اس طرح کر کے جس طرح اسلام کے اندر وہ ان کو ایک آپشن دیے جاتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ان کی جو خوارجیوں کے جو لیڈر تھے، جو وہ خود اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہتے تھے، ان کا نام تھا جی عبداللہ بن واہب الراسبی، عبداللہ بن واہب الراسبی۔ اب وہ راسبی صاحب جو تھے، جو کہ سو کال خلیفہ تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ بھی نہیں، ہم حضرت علی علیہ السلام کی آرمی کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو پھر لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھی حضرت علی علیہ السلام نے تقریباً وہ خلیفہ اور وہ جو باقی سارے ان کے لوگ تھے ان کو وہاں پر قتل کر دیا، اور تقریباً کہا جاتا ہے کہ کوئی 6، 7 اور 8 کے قریب لوگ جو تھے وہ وہاں سے جو میجر بندے تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ اس طرح کر کے جو خوارجی تھے ان کو حضرت علی علیہ السلام نے بالکل ختم کر دیا تھا۔ یہ جو خوارجی تھے ماڈرن ڈیز کے اندر، ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ایک تو بحرین کے اندر ہے، یعنی جو بحرین کنٹری ہے، اور دوسرا ان کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ہے جی الجیریا کے اندر، جو کہ افریقہ کے اندر موجود ہے۔ سو اس 2 علاقوں کے اندر ان کی کنسنٹریشن موجود ہے۔ تو اس طرح کر کے حضرت علی علیہ السلام جو تھے انہوں نے ان خوارجیوں کو شکست دی۔ پھر بعد کے اندر وہ جو خارجی بچ گئے تھے
انہوں نے پھر اگلے سال یہ فیصلہ کیا، ایکچولی یہ کہا جاتا ہے کہ بھی وہ خانہ کعبہ کی طرف جب آئے تھے حج کرنے کے لیے تو انہوں نے حتیم کے مقام کے اوپر آ کر 3 بندے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم حضرت علی علیہ السلام اور عمر بن عاص اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ تینوں بندے جو ہیں ان کے حساب سے یہ نان مسلم ہیں، یعنی ان کے اوپر انہوں نے یہ پلان بنایا تھا، یعنی حج کے موقع کے اوپر۔ اور اگلے سال یعنی وہ جو حج ہو رہا ہے اوبیسلی پھر محرم سفر، انہوں نے کہا کہ جب رمضان آئے گا تو رمضان کے اندر ہم اپنا یہ جو پلان ہے اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے۔ اور اس کے اندر جو تھے وہ 3 مین بندے تھے، اور ان تینوں میں سے جو مین بندے تھے وہ تھے عبد الرحمن بن ملجم، اور اس کے بعد تھے حجاج التمیمی۔ اب حجاج التمیمی جو تھے ان کو یہ رسپانسبلٹی دی گئی تھی یا انہوں نے خود لے لی تھی کہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا، اور انہوں نے پلان کیا بنایا کہ کریں گے رمضان کے اندر، اور دوسرا یہ کہ فجر کی نماز کے اوپر۔ اچھا، رمضان کو کیوں چنا گیا تھا؟ رمضان شریف کو اس وجہ سے چنا گیا تھا کیونکہ مسلمان جو تھے وہ رمضان کے اندر ویسے ہی مسلمانوں کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے مسجد کے اندر، عبادات کے اندر، تو اس سے سیکیورٹی جو تھی وہ اتنی ٹائٹ نہیں ہوتی، سو سیکیورٹی بریچ کرنا ان کے لیے آسان تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے رمضان شریف کو یہ چنا۔ اور وہ جو حجاج التمیمی تھے وہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر آئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے پرسنل باڈی گارڈ میں آتے تھے، ظاہر ہے ان کا کافی بڑا انٹراج تھا، تو ان کے اوپر ایکچولی ایک اٹیک ہوا لیکن وہ زیادہ گروسم نہیں تھا، تو باقی جو باڈی گارڈ تھے انہوں نے اس بندے کو پکڑ لیا تھا، یعنی حجاج التمیمی کو۔ لیکن وہ جو حضرت علی علیہ السلام کو جو شہید کرنے کے لیے آیا تھا عبد الرحمن بن ملجم، تو وہ اپنے اس میں ایکٹ میں سکسیسفل ہو گیا۔ وہ اس طرح ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے کوفہ کی مسجد کے اندر آئے تو نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑے ہوئے حضرت علی علیہ السلام تو انہوں نے آ کر آگے سے حضرت علی علیہ السلام کو سٹیب کیا، اور ان کو کافی زیادہ انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ 6 7 8 دفعہ انہوں نے سٹیب کیا، اور وہ جو ڈیگر تھا جس سے سٹیب کیا وہ اس کے اندر یعنی ٹاکسک مٹیریل کے اندر، یا جس کو ہم کہیں کہ زہر آلود تھا، اور اس کی وجہ سے پھر حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ کافی وہ ہو گئے، زخمی ہو گئے اور اس ٹائم گر گئے۔ اور اس کے بعد یہ کہ پھر حضرت علی علیہ السلام کو کوفہ کی مسجد کے پیچھے ہی ان کا گھر تھا تو وہاں لے کر آیا گیا، تو تقریباً 2 دن تک وہ اسی حالت کے اندر رہے۔ بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ حضرت علی علیہ السلام کو کہ آپ اپنی وصیت لکھ کر دیں، یعنی ان کو یہ یقین ہو گیا کہ بھی حضرت علی علیہ السلام اب وہ نہیں بچ سکتے یا ہم ان کو نہیں بچا سکتے۔ ایکچولی کہا جاتا ہے کہ وہ جو یزدگرد تھا، جو ساسنیڈ امپائر کا آخری رولر تھا، ان کا جو مین طبیب تھا ان کو بھی بلایا گیا تھا، تو انہوں نے بھی حضرت علی علیہ السلام کو چیک کیا لیکن وہ حضرت علی علیہ السلام کو وہ نہیں کر پائے، یعنی ان کو جو ان کی صحیح طرح سے علاج نہیں کر پائے۔ تو اس کے بعد یہ کہ حضرت علی علیہ السلام نے پھر اپنے بچوں کو بلایا، جب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میری وفات قریب ہے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، جس کے اندر 3 ان کے ظاہرے کے امپورٹنٹ بیٹے تھے جن کو انہوں نے بلایا تھا۔ وہ ایک تھے امام حسن، دوسرے تھے امام حسین، اور تیسرے تھے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو انہوں نے کہا کہ جنرل سی اپنی وصیت کی کہ بھی اچھے کام کرنا اور اس کے لوگوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، اگر میں شہید ہو جاؤں تو اس کے بعد یہ کہ یہ جو عبد الرحمن بن ملجم ہے اس کو آپ نے جسٹ قتل کر دینا ہے، بلکہ ان کی باڈی کو میوٹیلیٹ نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ کہ ان کے پیچھے نہیں جانا کہ بھی ان کو کس نے یہ وہ کیا ہے، یعنی اس کو کہا ہے، یا ان کے پیچھے کون سے وہ ہیں ایلیمنٹس ہیں جو کہ ایکچولی ہمیں ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی ان کو یہ تو نہیں تھا پتا نا کہ ابھی معاویہ کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس کیا خون کا بدلہ خون جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھی اسی کو آپ نے قتل کر دینا ہے۔ تو پھر حضرت علی علیہ السلام کی پھر شہادت ہو گئی، تو وہ ہوئی تھی 21 رمضان کو مارننگ کے ٹائم، یعنی صبح کے ٹائم ان کی شہادت ہو گئی۔ ان کی قبر کے بارے میں بہت سی کتابوں کے اندر اختلاف ہے، کچھ کتابوں کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ بھی ان کی جو قبر ہے وہ اسی کوفہ کے مسجد کے پیچھے جو ان کا گھر تھا انہی کے کسی گراؤنڈ کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر کوئی نشانی نہیں رکھی گئی، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں خوارجی ان کی باڈی کے ساتھ کوئی نہ کوئی وہ کریں، ڈیسیکریشن کریں، کوئی نہ کوئی بدتمیزی ہو۔ دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ بھی ان کی باڈی کو ایک اونٹ کے اوپر رکھا گیا تھا، اور اس کے بعد یہ کہ وہ اونٹ چلتا رہا اور بعد میں وہ آ کر نجف کے مقام کے اوپر آ کر رکا، اور وہاں پر ان کی باڈی کو دفن کیا گیا تھا۔
یعنی نجف اشرف کے اندر، جو آج کل کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کا یہ روزہ مبارک ہے۔ تیسری بات یہ کی جاتی ہے کہ بھی وہ جو کیمل تھا اس کو اوپر لاد کر ان کو بس چھوڑ دیا گیا، وہ خود سے چلتا گیا اور پتہ نہیں ان کی باڈی کہاں پر ہے، اور وہ چلتا گیا اور چلتا گیا اور چلتا گیا، یعنی ان کا پتہ نہیں ہے کہ بھی کہاں پر ہے۔ کچھ کتابیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بھی ایکچولی ان کو پھر کوفہ سے مدینہ لے آیا گیا اور جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ لیکن جو ایکسیپٹڈ بات ہے، جو سارے مطلب علماء یا آج کل ان کو صحیح سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو نجف اشرف کے اندر ان کو دفن کیا گیا، وہاں پر ان کا روزہ مبارک ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ جو عبد الرحمن بن ملجم تھے، ان کو جب امام حضرت حسن کے سامنے لایا گیا تو حضرت حسن کے ساتھ ان کی ایک انٹرسٹنگ وہ ہوئی، یعنی ایک قسم کی ڈسکشن ہوئی۔ وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بھی میں اپنے ایکٹ کے اندر کوئی شرمندہ نہیں ہوں کہ بھی میں نے غلط کیا ہے۔ میں ایکچولی یہ سمجھتا ہوں کہ بھی کیونکہ آپ اور جو حضرت امیر معاویہ ہیں، یعنی حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امیر معاویہ، یہ اس امت کو تقسیم کر رہے ہیں ان کی مطلب انٹرپریٹیشن کے مطابق۔ سو آپ مجھے چھوڑیں، میں سیدھا جاتا ہوں امیر معاویہ کے پاس اور ان کو جا کر میں کیا کرتا ہوں، ان کو جا کر شہید کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں واپس آپ کے پاس آؤں گا۔ تو اس کے بعد اگر آپ مجھے سزا دینا چاہیں تو آپ کی مرضی، جو بھی سزا دیں، میں سزا سے بھی نہیں گھبرا رہا۔ تو اوبویسلی حضرت امام حسن تو اس طرح الاؤ نہیں کرتے، تو انہوں نے پھر ان کو پھر قتل کرا دیا تھا، جو کہ اس طریقہ کا تھا۔ تو یہ تھی۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جو مسلمانوں کے اندر جو بعد میں یہ ایک تھیولوجی ڈیویلپ ہوئی، جس کو ہم سیکٹزم کہتے ہیں، یہ ایکچولی اس کے بعد پھر ڈیویلپ ہوئی۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، جس کو سیکنڈ فتنہ کہا جاتا ہے یا جس کو سیکنڈ سول وار بھی کہا جاتا ہے، اس ٹائم پھر یہ جو تھیولوجی تھی یہ ڈیویلپ ہوئی مسلمانوں کے اندر۔ خاص طور پر یہ جو سارے ایونٹس تھے ان کو لکھا گیا تھا، ایک ہسٹورین تھے، یعنی جو ایک تھیولوجن تھے، ان کا نام تھا جی ابو مخنف۔ تو ابو مخنف نے یہ ساری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے۔ ایکچولی مسلمانوں کے اندر جو پہلے ہسٹورین ہیں ان کا نام ہے جی ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں ابان، وہ پہلے ہسٹورین ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر اور مغازی کے اوپر لکھا ہے۔ کیونکہ پہلے جو بایوگرافر تھے، جو اسلام کے اوپر جو لکھا کرتے تھے، وہ یا تو سیرت النبی کے اوپر لکھتے تھے یا تو مغازی کے اوپر لکھتے تھے۔ یعنی مغازی سے مراد غزوات، یعنی غزوہ کی جمع غزوات، اور غزوات سے پھر مغازی، یعنی یا تو جنگوں کے بارے میں لکھتے یا تو سیرت النبی کے بارے میں لکھتے، جس کے اندر وہ احادیث بھی آ جاتی ہیں۔ تو اس طرح کر کے مسلمانوں کے اندر بھی ہسٹری کا اور جو ہسٹوریوگرافی کا جو کنسپٹ ہے وہ اس طرح ڈیولپ ہوا، یعنی ان کے میجر جو پورشن تھے وہ کیا تھے، یا جو میجر ان کے جو فریم ورک تھے وہ ایکچولی سیرت اور اس کے بعد مغازیز تھیں، اس کے اوپر وہ لکھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ یہ تھیولوجی مسلمانوں کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہ جو خوارجی تھے ان کے اندر بھی مختلف سٹرینڈز آ گئے، اور یہ جو شیعہ کہتے ہیں ایکچولی پارٹیزن کو، یعنی جو حضرت علی علیہ السلام کی سائڈ سے تھے ان کو پارٹیزن آف علی کہا جاتا ہے، اور جو امیر معاویہ کی طرف سے تھے ان کو پارٹیزن آف امیر معاویہ، یعنی شیعہ تو علی اور شیعہ تو امیر معاویہ یہ کہا جاتا ہے۔ خوارجیوں کے اندر بھی مزید سٹرینڈز آئے اور ان کے درمیان بھی مزید سٹرینڈز آئے، ان کے اوپر ہم آگے کسی اور ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر میں ان کو آپ کا ریفرنس بکس بتاؤں کہ یہ ساری جو سیریز ہم نے کی ہے یہ کس بک سے کی ہے، اس کے اندر میں نے 3 مختلف سورسز کنسلٹ کیے ہیں۔ ایک ہماری بک ہے جو میجر بک ہے، وہ ہے جی ہماری جی آر ہارٹنگ کی، وہ جی فرسٹ ڈائنیسٹی ان اسلام۔ ٹھیک ہے، کافی انٹرسٹنگ بک ہے یہ، مطلب پڑھنے کے قابل ہے، یہ کتاب ہے۔ دوسری کتاب جو ہے وہ ہے جی ہیو کینیڈی کی۔ ہیو کینیڈی صاحب اسلام کے اوپر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، تو ان کی کتاب ایک جو اسپین کے اندر جو اموی تھے ان کے اوپر بھی موجود ہے، اس کے بعد ایبیسڈ کے اوپر بھی موجود ہے، اور ان کی ایک فیمس کتاب ہے دا کیلیفیٹ، اس کے اوپر بھی موجود ہے، یعنی وہ خلافت کا کنسپٹ بتاتے ہیں۔ تیسری جو امپورٹنٹ یعنی جو بک ہے یا جو ہسٹورین ہے وہ ہے جی پیٹریشیا کرون۔ پیٹریشیا کرون کو بھی اسلامک ہسٹری کے اندر ایکسپرٹ مانا جاتا ہے، یعنی یہ اورینٹلسٹ ہیں۔ تو یہ اورینٹلسٹ آپ کو پتا ہے کہ اورینٹلسٹ کس کو کہا جاتا ہے، کہ بھی جو یورپ کے اندر بیٹھ کر یا جو انگریز ہیں وہ جب اسلام کے اوپر یا ایسٹرن نالج کے اوپر یا ایسٹرن تھیولوجی کے اوپر یا ایسٹرن کلچر کے اوپر لکھتے ہیں تو اس کو ہم اورینٹلسٹ کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا۔ اور جو چوتھا سورس ہے وہ ایک انٹرسٹنگ سورس ہے، وہ ہے جی ایک یوٹیوب کے اوپر
ایک چینل ہے وہ ہے جی میمفس اسلامک سینٹر. اس کی ایک مین جو یعنی تھیولوجن ہیں یا جو مین مقرر ہیں یا مین جو یوٹیوبر ہیں وہ ہیں جی یاسر قادی. سو یاسر قادی صاحب جو ہیں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے ییل یونیورسٹی سے اور مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے. سو وہ کافی زیادہ نالجیبل پرسن ہے. تو اگر آپ نے کنسلٹ کرنا ہو تو ان 4 سورسز کو کنسلٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ان ساری چیزوں کے نوٹس چاہیے ہوں تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ساری سیریز اور ساری جو ہماری جو محنت ہے وہ پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو ویری مچ.